योशे अपने कमरे पर पलंग पे लेटा था। आंखें छत के पंखे पर टिकी थीं। मम्मी, सरमीने कहाँ हैं? वो बेचैनी से सवाल कर रहा था। बेटा, वो तुम्हारे बाबा के साथ जियारत गई है, सरमीन कुल नरमी से बोली थी। मम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं ना कि उसको देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। क्यों जाने दिया उसे बाबा के साथ? वो खुफकी से कह रहा था। बेटा, मैं क्या करती? तुम्हारे बाबा की आदत का तो तुम्हें पता है ना, मुलाजमों के सहारे कहाँ रहते हैं। खाना वो मेरे या मनीषे के हाथ का ही खाते हैं। तो आप चली जाती ना उनके साथ, वो नाराज सा कह रहा था। हाँ हाँ बे, माँ की तो ज़रूरत ही कहाँ है इनको, उसके होने ना होने से थोड़ी फ़र्क पड़ता है। माम, आप इस वक्त विलन ही हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी हमदर्दी समेटने की कोशिश ना करें, अच्छा। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। जरमीन गुल का कहका बुलंद हुआ। अच्छा ना मेरी जान, गुस्सा थूक दे, अभी मैं तेरे लिए ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाती हूँ। तेरे बाप को वहाँ मनीषे की जले हुए नक्शे खाने दे। हा हा हा, उसका ज़ोरदार कहका उबल पड़ा था। उसने करवट बदलते हुए गहरी सांस ली। मुझे क्यों जिंदा रखा अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आई? मेरे इम्तिहान क्या और अभी बाकी हैं? माँ जी जहरा के साथ बैठी थी। वो उनकी अकलौती बेटी थी, इंग्लैंड में मुकीम थी। उनकी एक बेटी थी जो माँ के साथ ही आई थी। माँ जी, इतनी बड़ी बात हुई, आप लोगों ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो सदमे में घिरी बोली। माँ जी ने बेबस निगाह उन पर डाली, लेकिन चुप रहीं। अल्लाह खैर करे, मासूम बच्ची, ऐसी तरबियत तो नहीं थी कि खुद अपनी मर्जी से जाती। और आप माँ जी किस तरह लोगों की बातें सुन रही हैं? मुंह तोड़ जवाब दें। वो फिर बोली। क्या करें आप ही, लोगों का मुंह कैसे बंद करें? आप तो यहाँ नहीं थी, इसलिए आपको मालूम नहीं कि जरशाल किस कदर मुंह फट बदलिहाज लड़की थी। माँ जी की ढील का नतीजा था, वरना कहाँ इतनी जुर्रत हो किसी की। निगत, किस मुंह से ये बात कह रही हो तुम? शाजिया बेगम गुस्से से बोली। आगे भी कुछ कहने लगी थी, लेकिन चुप रही। घर की बात घर में रहती तो अच्छा था। एक तो बदनाम की चक्की में पिस रही थी, दूसरी को क्यों बीच में लाती? वो सर झटक कर वहां से उठ गई। निकत बेगम भी चंद लम्हों बाद कमरे से निकल गई थी। मिनाल माँ के सामने सर झुकाए खड़ी उनके कोसने सुन रही थी। तुम दोनों बहन भाइयों ने भी खूब सताया है मुझे। वो छिपकली के पीछे मजनू बना फिर रहा है, और तुम्हारी घटिया हरकत ने मुझे सब घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। जाने क्या सोचती होगी वो शाजिया मैडम, वो तनफ्फुर से बोली। मॉम, शाजी मॉम ऐसी नहीं है, वो मनमनाई। अरे चुप करो तुम, पड़ी आई उनकी चहेती। मेरी नानजार औलाद मजाल है जो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ सुन ले। अरे कमबख्तो, मैंने जना है तुम दोनों को, लेकिन तुम लोगों की नज़र में मैं ही बुरी हूँ। मॉम, आप गलत समझ रही हैं। उसने अपने दिफा की कमज़ोर सी कोशिश की। अरे बस कर दो, मैं पूछती हूँ कहाँ थी तुम्हारी अकल? क्या ज़रूरत थी उस भूखे नंगे ख़ानदान के आवारा कमाश से मोहब्बत की पतंगे लड़ाने की? वो दांत पीस कर बोली। मीनाल की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उनकी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जरशाल खिड़की के पास खड़ी मबहूत सी बाहर का मंजर देख रही थी। जब दरवाज़ा खुला, योशे अंदर आया और हैरान निगाहों से उसे देखा। तुमने खिड़की कैसे खोली? जैसे खोलते हैं, वो कंधे उचका कर बोली। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं टार्ज़न की औलाद नहीं हूँ जो इतनी ऊंचाई से कूद कर भागने की कोशिश करूंगी। वो बोली तो यशे ने संजीदा निगाह उस पर डाली। आकर खाना खा लो। इस अलमारी में रखे कपड़े किसके हैं? तुम्हारी वाइफ के? उसने सवालिया निगाहों से योशे को देखा। तुमने अलमारी भी खोल ली? वो सख्ती से बोला। तो चोरी तो नहीं की ना जो इतना भड़क रहे हो? बोर हो रही थी मैं, टीवी लगवा दो। वो मुंह बनाकर बोली। अपनी बोरियत दूर करने के लिए तुम दूसरों की पर्सनल चीज़ों में घुसती हो। मैं जरशाल हूँ, मुझसे हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मुझ में मैनर्स नहीं है। हैं मैनर्स, लेकिन मैं उनको इस्तेमाल में कम लाती हूँ। अकल के हवाले से भी यही तरीक़ेकार अपनाया हुआ है। वो बुड़बुड़ाया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या कहा? जो भी कहा हो, तुम क्यों सुनने के लिए बेचैन हो रही हो? मेरे बारे में कहा है तो क्यों ना सुनूं मैं? तो सुन लेती, मैंने तुम्हारे कानों पर हाथ नहीं रखा था, लेकिन शायद तुम्हारी कुव्वत समात भी अकल की तरह महदूद है। शट अप यू ब्लडी बंदर, वो गुस्से से बोली। ब्लडी बंदर? वो हंस पड़ा। स्कूल नहीं गई कभी? गई हूँ,
لگتا تو نہیں ہے، وہ تپانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ تم گئے ہو؟ الحمدللہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ لگتا تو نہیں ہے، شکل سے بھی اور حرکتوں سے بھی آوارہ سڑک چھاپ گدھے لگتے ہو، وہ بھڑک کر بولی۔ کتنی بد لحاظ اور بدتمیز ہو تم، ماں باپ نے کبھی تمیز نہیں سکھائی؟ ماں باپ ہوتے تو سکھاتے، تمہارے تو تھے نا، تم کیوں ایسے ہو؟ یوشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ اور مدر؟ یوشے نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ بھی مر چکی ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ آ جاؤ کھانا کھاؤ، اب کے لہجہ نرم تھا، وہ آہستگی سے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی اور خاموشی سے کھانے لگی۔ یوشے نے اس کے چہرے پر نگاہ کی۔ سرخ و سفید رنگت پر سنہری آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور بھرے بھرے ہونٹ گلابی رنگ لیے ہوئے تھے، لمبے بال پونی میں مقید تھے۔ کیا گھور رہے ہو؟ اس نے تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ سوچ رہا تھا کتنی بدصورت ہو تم، استغفر اللہ، وہ عام سے لہجے میں کہہ کر پلٹنے لگا تھا۔ اور خود تو جیسے مسٹر ورلڈ کا تغمہ سجا کر گھوم رہے ہو، ہے نا؟ وہ سلگ کر بولی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سائرن کانوں کو پھاڑ رہا تھا، ایمبولینس تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، یوشے وحشت کے عالم میں ماں کی ہتھیلیاں رگڑ رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لمبی سانسیں لے رہی تھی، ان کا چہرہ زرد تھا۔ منیشے کی میت کے گھر آتے ہی زرمینیں گل وہیں سینے پر ہاتھ رکھ کے دھڑام سے زمین پر گر گئی تھیں۔ اسی ایمبولینس پر ان کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا جس پر منیشے کی لاش کو گھر لایا گیا تھا۔ میڈیا چینلز کے پاس صرف ایک ہی خبر تھی، اسے گھما پھرا کر پورا دن چلایا جا رہا تھا۔ میت کو مزید رکھنا ممکن نہیں تھا۔ زرمینیں گل اسپتال کے ICU میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھیں۔ زیارت کی وادی کے قدیم قبرستان میں منیشے گل کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اسے لاحد میں اتارتے ہی یوشے کا سب جواب دے گیا۔ وہ اس کی قبر سے لپٹا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ امان یوسف زئی نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، ان کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بہن کو نظر خاک کر کے گھر لوٹا تو ماں کی میت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یوشے سنتے ہی تڑپ اٹھا، دیوانہ وار اسپتال کی جانب دوڑا۔ چند لمحوں بعد وہ ICU کے باہر کھڑا تھا۔ ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں منتقل کیا جا چکا ہے، ڈاکٹر کا بتاتے ہوئے سینہ پھٹنے کو تھا۔ وہ چند لمحے پہلے اسے ٹی وی پر بہن کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ یوشے کو شدید جھٹکا لگا، اس نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ ممی، وہ بری طرح بھڑک رہا تھا۔ وہ اسپتال کی راہداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا، اس کی سسکیاں گونج رہی تھی، قریب سے گزرتے لوگ اسے ہمدردی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ یوں اکیلا پڑ گیا تھا جیسے کبھی اس کا کوئی دوست تھا ہی نہیں۔ پراثر شخصیت کا مالک یوشے، جس کے ارد گرد ہمیشہ دوستوں کا جھرمٹ رہتا تھا، جس کے پیسوں پر ہر دوسرے دن مختلف مہنگے قسم کے ڈنر، لنچ اور تقریبیں منعقد کی جاتی تھیں، جن دوستوں پر وہ دل کھول کر اڑاتا تھا، وہ دوست گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو چکے تھے۔ سب کو اپنی عزت پیاری تھی، کون اس کا حال پوچھتا؟ زرشال کھڑکی کے قریب کھڑی باہر صنوبر کے درختوں کو گھور رہی تھی، آنکھوں میں گہری اداسی کا سایہ تھا۔ ماں جی کیسی ہوں گی؟ وہ بڑبڑائی۔ سرد ہوائیں چہرے کو سن کر رہی تھیں، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سست قدموں سے چلتی وہ دروازے کے قریب آئی اور زور زور سے اسے بجانے لگی۔ یوشے اس وقت اپنے کمرے میں تھا جب دروازہ پیٹنے کی آواز پر چونک کر باہر نکلا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر بیٹھی اپنی سرخ ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات پوچھتے ہوئے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ اب جلدی اپنا انتقام پورا کرو نا، کیوں سولی پر لٹکایا ہوا ہے مجھے؟ وہ غصے سے چلاتی ہوئی آخر میں رو پڑی۔ یوشے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ رونا بند کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں، یوشے نے آہستگی سے کہا۔ زرشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم رائٹر ہو؟ سننی ہے؟ یوشے نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی، پیاری سی، لاڈلی، اپنے بھائی کی جان تھی۔
ماں باپ بھی اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اس کا بھائی ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، لیکن ایک دن اسے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے بھائی نے اسے ایک دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، اور جب واپس آیا تو اس کی بہن نہیں ملی۔ وہ بہت رویا، بہت ڈھونڈا، آخر اسے اس کی لاش ملی۔ اب تم بتاؤ اس کی بہن کے قاتلوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے، وہ تیزی سے بولی۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں، وہ پرسکون سا بولا۔ سرشال اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کس نے قتل کیا تمہاری بہن کو؟ اس کے قتل کا ذمہ دار تمہارا کزن اذلان شاہ زبیر ہے، اور اتفاق سے اس کی سانسیں میرے قبضے میں ہیں۔ وہ ویسے ہی تڑپ رہا ہے۔ میں نے تمہیں ٹریپ نہیں کیا، اللہ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ میں 4 سال تک انتظار کرتا رہا، وہ زہر خون لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سرشال حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ اذلان لان میں بیٹھا تھا، سفید ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تبھی فجر وہاں چلی آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اذلان، آر یو اوکے؟ اس نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اذلان نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے اٹھنے لگا۔ ارے اذلان، بیٹھو نا، ہر اس جگہ سے اٹھ جاتے ہو جہاں میں موجود ہوتی ہوں، اتنا شرماتے ہو مجھ سے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ تمہیں کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، تمہاری خوشیوں کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، وہ مسکرا کر بولی۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، وہ اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ فجر سر جھٹک کر مسکرا دی۔ وہ صاف رنگت اور پیاری سی لڑکی تھی، اوپری لب کے قریب سیاہ تل تھا، اس کی مسکان پیاری تھی۔ وہ زہرا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زرشال کی گمشدگی کی خبر ملتے ہی زہرا اس کے ساتھ پاکستان چلی آئی تھیں۔ یوں تو فجر زرشال کو زیادہ جانتی نہیں تھی، اس کی دوستی منال سے بھی نہیں تھی، وہ محض مہمانوں کی طرح آیا کرتی تھی، لیکن اس کو اذلان شروع سے ہی بے حد بھاتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی محبت میں مبتلا تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اذلان شروع سے زرشال کو چاہتا ہے، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نگہت بیگم کبھی اسے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ اذلان خاموشی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ملازمہ نے اسے نگہت بیگم کا پیغام پہنچایا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھیں۔ وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ موم، آپ نے بلایا تھا، خیریت ہے؟ آؤ بیٹھو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ سر جھکا کر صوفے پر آ بیٹھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شروع سے فجر کو میں تمہاری دلہن کے روپ میں سوچتی آئی ہوں۔ ان کو آئے ہوئے بھی 1 ماہ ہو چکا ہے، میں ان سے رشتے کی بات کروں گی۔ ماں کی بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں ذرا بھی احساس ہے؟ کس طرح آپ ان حالات میں ایسا سوچ سکتی ہیں؟ میں شادی ضرور کروں گا، لیکن آپ اپنی بہو کے روپ میں صرف زری کو سوچیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ میرے جیتے جی وہ کبھی میری بہو نہیں بن سکتی۔ وہ آپ کی بہو نہیں بنے گی تو اس کے علاوہ بھی کوئی پھر آپ کی بہو نہیں بن سکتی، سمجھی آپ؟ وہ سختی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا، موسم بے حد سرد اور خشک تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ یوشے اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ سفید اور سیاہ دھاریوں والی شرٹ اور سرمئی جینز پر سیاہ لیدر کا جیکٹ پہنے وہ شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا، ہلکی شیو اور بال نفاست سے جمائے۔ اب وہ ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ آخر میں خود پر پرفیوم چھڑک کر وہ گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے نکلا اور کچن میں آیا، جہاں باہر سے آیا ہوا کھانے کا پارسل رکھا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور ایک پانی کی بوتل لے کر دوبارہ اوپر آیا۔ زرشال کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس نے کھانا اور پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی بند کی اور کمبل اس کے اوپر ڈال کر کمرے سے نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو کڈنیپر؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ یوشے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کب آؤ گے؟ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اس نے سرد موری سے پوچھا۔ مجھے کوئی مطلب نہیں، میرا کھانا مجھے ٹائم پر چاہیے، اس لیے جہاں بھی جا رہے ہو شام سے پہلے واپس آ جانا، وہ تڑک کر بولی۔
وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جیپ مناسب رفتار سے بل کھاتے ہوئے راستوں پر اونچائی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صنوبر کے قدیم درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرد موسم میں سیاحوں کا رش تھا۔ وہ ان سب رونقوں سے انجان نگاہیں سامنے جمائے رفتار بڑھانے لگا۔ کم از کم نصف گھنٹے بعد گاڑی ایک حویلی کے گیٹ پر رکی۔ اسے دیکھ کر فوراً چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ وہ جیپ اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ وہ الگ ہوا تو محبت سے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے جہاں قالین بچھا تھا۔ سامنے دیوار پر بڑی سی اسکرین لگی تھی۔ دیواروں پر مختلف تصاویر لگی تھیں۔ یوشے قالین پر ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ امیر خان خٹک تھے، کوئٹہ کے ایک بڑے زمیندار۔ یوشے ان کو 4 سال سے جانتا تھا۔ وہ اس کے محسن تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ یوشے کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ یوشے اکثر ان سے ملنے آتا رہتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ قریب ہی ملازم کھڑا تھا۔ میں نے تم کو زندگی جینا تو پھر سکھا دیا بچے، مسکرانا تم اب بھی نہیں سیکھے۔ آپ نے کہا تھا اللہ میرا انتقام لے گا، یوشے آہستگی سے بولا۔ درست کہا تھا، اللہ ظالم کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بولے۔ لیکن وہ اتنے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میں 4 سال انتظار کرتا رہا کہ اب اللہ میرا انتقام لے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ تلخی سے بولا۔ اللہ کی مرضی ہر چیز سے بالا تر ہے میرا بچہ، اس کو سب معلوم ہے۔ وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا رحیم رب ہے، اس میں بھی کوئی راز پنہاں ہوگا، اور 4 سال تو کچھ بھی نہیں میرا بچہ، وہ نرمی سے بولے۔ 4 سال میرے لیے 4000 سال ثابت ہوئے۔ میں ہر ماہ بادشاہ ولا کی خبر لیتا، لیکن وہاں کوئی برباد نہیں، سب خوش اور مطمئن۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا بابا، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں روز جلتا ہوں، بجھتا ہوں۔ میری بہن کی ساحل پر پڑی لاش مجھ سے حساب مانگتی ہے۔ میری ماں مری تو اس کی بند آنکھوں پر ایک آنسو اٹکا ہوا تھا جو بہہ بھی نہیں سکا۔ میری ماں اپنی لاڈلی کا دیدار نہیں کر پائی، اس کی لاش کو دیکھ کر وہیں ڈھہ گئی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹ گیا۔ میں کتنا بد نصیب بیٹا ہوں جو ابھی تک اپنے خاندان کی راکھ پر اب تک بیٹھا آنسو بہا رہا ہوں، کچھ کر نہیں سکا۔ کس نے کہا تم بد نصیب ہو؟ تم شیر ہو میرا بچہ، اللہ تمہیں تمہارے صبر کا بھی اجر دے گا، تمہارے ذمہ داروں کو بھی اس دنیا اور آخرت میں پوچھے گا۔ اللہ بہت عظیم ہے، وہ نرمی سے بولے۔ یوشے سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس قبرستان میں بیٹھا یوشے یاد ہے بچہ جس کے پاس کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑے نہیں تھے؟ اس یوشے کا موازنہ کرو خود سے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم آج پھر ایک کامیاب انسان ہو۔ لوگ رشک کرتے ہیں ماضی کو، دنیا جلدی بھول جاتی ہے، اور تمہارا حال آج ایک آئیڈیل ہے، دنیا ترستی ہے اس کامیابی کو۔ لیکن سکون نہیں ہے میرے پاس بابا، میرا خاندان نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے۔ میرا بچہ تیرے پاس اللہ ہے، اور جس کے پاس اللہ ہو اس کو دنیاوی سکون کی کیا ضرورت؟ تیرے پاس قرآن ہے، زبان ہے، سوچ ہے، اللہ کی ذات کو سوچ، اس کائنات کو سوچ، ان لوگوں کو دیکھ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھ، شکر ادا کر۔ وہ نرمی سے اس کے کانوں میں رس کھول رہے تھے۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ واپسی پر اس کی نگاہ ایک بیکری پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور باہر نکل آیا۔ بیکری سے باہر آیا تو ہاتھ میں چند شاپر تھے، وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچا تو شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی۔ لاؤنج نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی اور کچن میں داخل ہو گیا۔ بیکری سے لایا ہوا سامان فریج اور کیبنٹس میں رکھ کر وہ کافی بنانے لگا۔ چند منٹ بعد ٹرے ہاتھ میں اٹھائے وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زرشال کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ یہ کھڑکی کچھ زیادہ پسند آ گئی ہے؟ ہاں، یہاں سے نظر آنے والا منظر بہت خوبصورت ہے، وہ کہہ کر مڑی۔ یوشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کھا لینا، ٹرے میز پر رکھ کر ایک کپ اٹھا کر وہ پلٹنے لگا۔ اور کیسی رہی تمہاری ڈیٹ؟ زرشال نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ واٹ؟ یوشے نے ناگواری سے کہا۔ واٹ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے
ننھے مننے کو پتہ نہیں ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ زرشال طنز سے بولی۔ پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے، یہ وہ جنازہ ہوتا ہے ماں باپ کی عزت کا جسے لڑکیاں ہوٹلوں پارکوں میں اپنے نام نہاد محبوب کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور مجھے ان فضولیات کا کوئی شوق نہیں، درشٹی سے چبا چبا کر بولا۔ شوق ہونا بھی نہیں چاہیے، تم جیسے کڑوے کریلے کو کسی نے لفٹ ویسے بھی نہیں کروانی۔ وہ معمول کے مطابق اونچا بڑبڑائی۔ یوشے نے سن کر سخت نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زرمین گل اور منیشے گل کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا تھا۔ ایمان یوسف زئی اور یوشے ایک دن بھی گھر کے باہر مشکل سے گزارا کرتے تھے، لیکن اب گھر ان دونوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ دن بدن بزنس ٹھپ ہو رہا تھا، شیئرز تیزی سے گر رہے تھے۔ لوگوں کی طنز و تحقیر بھری باتیں سننا، ان کی ہتک آمیز جملوں کو سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا آسان نہیں تھا۔ یہ باتیں سن کر یوشے کا خون کھول اٹھتا تھا، لیکن وہ خاموش رہتا تھا۔ ایمان یوسف زئی کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ یوشے کاروبار سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ ناتجربہ کار تھا، اس سے پدر پہ غلطیاں سرزد ہو رہی تھیں۔ شام کا پہر تھا۔ ایمان یوسف زئی اور یوشے کھانے کی میز پر موجود تھے۔ یوشے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ ایمان یوسف زئی ہاتھ میں چمچ تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یوشے! چند لمحوں بعد انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ جی بابا! یوشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خط کیسا تھا؟ اس خط کا پتہ کرو۔ جی! اس نے نرمی سے کہہ کر سر اثبات میں ہلایا۔ یوشے نے مایا کو گھر بلایا تھا۔ وہ ان کے بہت قریبی فیملی فرینڈ اور پڑوسی تھے۔ آپس میں دونوں گھرانوں کے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن منیشے کی موت سے پہلے اب ان کا آنا جانا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ مایا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خط مجھے دے دو، یوشے نے آہستگی سے کہا۔ مایا نے گہری سانس لے کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہ خط نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یوشے نے کانپتے ہاتھوں سے اس کو کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا رہا، اس کی کنپٹی کی رگیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ سرخ چہرے کو بے تاثر رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا وہاں؟ یوشے نے چند لمحوں بعد سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہم سب کینٹین میں موجود تھے۔ منیشے کونے کی جانب تنہا میز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب اذنان آگ بگولا ہوا وہاں آیا۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں دور تھی، آواز نہیں سن پا رہی تھی، اس لیے اٹھ کر قریب گئی تو وہ منیشے پر چلا رہا تھا۔ مایا کہہ کر چپ ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو؟ یوشے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تم جیسی بد کردار لڑکیاں اپنے خاندان کی عزت کا سودا کرتی ہیں، اور یہ کہ اگر آئندہ اس نے اپنا نام اذنان کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو وہ سیدھا تم سے شکایت کرے گا۔ یوشے کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئیں، رگیں تن گئی تھیں۔ آئی تھنک وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ شٹ اپ! یوشے غرایا۔ بکواس مت کرو، تم سے رائے نہیں مانگی، جو پوچھا ہے صرف اسی کا جواب دو۔ مایا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اذنان کو ایسا کرنا پڑا؟ لوگوں کا کہنا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ منیشے نے ایک لو لیٹر لکھا تھا اسے، جسے پڑھ کر اذنان کو طیش آیا اور یہ سب ہوا۔ یوشے خاموش ساتھ سن رہا تھا۔ دیکھو یوشے، سب کے پاس دل ہوتا ہے، کسی کو پسند کرنا بہت ہی عام بات ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ منیشے تمہاری بہن تھی تو اس کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہر روز ہزاروں لڑکیاں ریجیکٹ ہوتی ہیں، وہ تو خودکشی نہیں کرتی۔ اس سب کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ منیشے ہے۔ اگر وہ بات پی جاتی تو اتنا سب ہوتا ہی نہیں۔ اور ذرا سوچو، یہ سب صرف اسی دن ہی کیوں ہوا جب تم نہیں تھے؟ تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اذنان کو لو لیٹر لکھا ہوگا، اور اذنان کو غصہ آنا فطری بات ہے، کیونکہ حزیم اور اذنان کی فیملی سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں۔ کسی اور سے تمہیں پتہ چلتا تو تم اذنان کو ہی قصوروار سمجھتے، اس لیے اس نے طیش میں آ کر اسے یہ سب کہا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ویسے میرا ذاتی مشورہ ہے، تمہارا کاروبار آخری دہانے پر ہے، اسے میرے ڈیڈ کو بیچ دو، وہ زیادہ قیمت دے کر اسے خرید لیں گے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، بائے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے چل پڑی۔ یوشے گہری سوچ میں گم تھا۔ زرشال کھڑکی کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی تھی، نگاہیں باہر گھنے تاریک جنگل پر تھیں جہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ٹھنڈی سرسراتی ہوائیں ماحول کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھیں۔
کھٹکے پر چونک کر اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یوشے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے حیرانی سے نگاہ دیوار گیر کھڑی پر ڈالی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ یوشے نے اسے کھڑکی کے پاس دیکھا تو حیران ہوا۔ اس وقت تم کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ کھانا کھا لو۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ واپس لے جاؤ، بڑی جلدی خیال آ گیا ہے، بھوک مر چکی ہے میری، جہاں مرے ہوئے تھے صبح سے اب دوبارہ وہیں جا کر مر جاؤ۔ وہ تلخی سے بولی، میں نے بھی نہیں کھایا ہے، آ جاؤ کھا لو۔ تو نہ کھا کر مجھ پر احسان کیا ہے، کھا لو جا کر۔ دیکھو زرشال، میں نے بہت برداشت کر لی، تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے مخاطب ہوا کرو، مجھے مجبور مت کرو سختی اور زیادتی کرنے پر۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس سے زیادہ زیادتی تم کر بھی نہیں سکتے، 1.5 ماہ سے اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، کم از کم لاوارث لاش کی صورت میں ساحل پر نہیں پڑی ہو۔ وہ خشک لہجے میں بولا۔ زرشال ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا نام تھا تمہاری بہن کا؟ منیشے گل۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں اور حزیم ساتھ تھے، مایا 1 سال پیچھے تھی جبکہ منیشے اور ازلان کا پہلا سال تھا۔ بہت پیاری تھی منیشے، چھوٹی نازک سی گڑیا جیسی، اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت ہوا کرتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو میری روح تک ٹھنڈک اتر جاتی۔ وہ میرے پیرنٹ سے زیادہ مجھ سے قریب تھی۔ اس دن میں یہاں آیا ہوا تھا بابا کے ساتھ، وہ اکیلی یونیورسٹی گئی تھی۔ شام کے 4 بجے ممی کی کال آئی اور ہم فوراً کراچی پہنچے۔ 2 دن تک ہم اس کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ تیسری رات کو پولیس نے ایک لاش کی دریافت ہونے کی اطلاع دی۔ میں سارے راستے دعا کرتا رہا کہ وہ منیشے نہ ہو، لیکن وہ منیشے ہی تھی، بے جان جسم کی صورت میں۔ وہ میری بربادی کا پہلا لمحہ تھا۔ میں اسی وقت مر گیا تھا۔ ساری دنیا اس کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ میں پل پل تڑپ رہا تھا، ایک ایک لفظ چھاتی چیر رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک خاموش مقام پر چلا آیا۔ مجھ میں باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ صبح 4 بجے میں گھر گیا تو ایک اور قیامت انتظار کر رہی تھی۔ زرشال آنکھوں میں آنسو لیے اسے سن رہی تھی۔ میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ ہسپتال کے ICU میں تھی۔ میں ICU کے باہر کھڑا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے میری ذات کو جملوں سے لہو لہان کرتے جا رہے تھے۔ میری بہن کے جنازے میں گنتی کے چند لوگ تھے۔ اسے لے کر ہم یہاں آئے۔ اسے دفنانے اس کی خواہش تھی کہ اسے مرنے کے بعد یہیں دفنایا جائے۔ اس کو لحد میں اتارنے کے بعد میرا سکتہ ٹوٹا اور مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کھو چکا ہوں۔ گھر واپس آیا تو ممی کی میت سرد خانے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو ذرا بھی دوری برداشت نہیں تھی منیشے سے۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کے پاس چلی گئیں، اس لیے ان کو بھی اسی قبرستان میں اسی کے برابر میں اسی رات دفنا دیا گیا۔ بابا کا بزنس ختم ہو چکا تھا، میرا گھر اجڑ گیا تھا، سب اپنی عزت بچا رہے تھے۔ میرا گھر سنوارنے کوئی نہیں آیا۔ بابا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ تاریک رات تھی، بارش بہت تیز تھی، بجلی کی گھن گرج اس تاریک رات کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ یوشے اپنے کمرے میں موجود تھا جب اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے بہت سارے شیشے ایک ساتھ ٹوٹے ہوں۔ وہ آواز امان یوسف زئی کے کمرے سے آئی تھی۔ وہ دیوانہ وار باہر کی جانب دوڑا، کمرے میں داخل ہوا تو وہ فرش پر گرے تھے منہ کے بل۔ قریب شیشے کی میز برتنوں کے ساتھ ٹوٹی پڑی تھی، ان کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ بابا جان! وہ چیختا ہوا ان کی جانب دوڑا تھا، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور ان کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن وہ بے ہوش تھے، سانسیں اٹک رہی تھیں۔ اس نے فوراً ان کو کندھے پر ڈالا اور باہر کی جانب دوڑا، سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس کا پیر رپٹا اور وہ لڑکھڑایا اور باپ سمیت گرتا چلا گیا۔ اس کا ذہن معاف ہوا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو ماتھے پر سخت تکلیف کا احساس ہوا، لیکن پہلا خیال باپ کا آیا۔ وہ فوراً دوبارہ اٹھا، ان کو کندھے پر ڈالا اور باہر کی جانب دوڑا۔ ہر وقت 4 گاڑیاں موجود ہوا کرتی تھیں اور آج وہ گاڑی کی تلاش میں باپ کو کندھے پر اٹھائے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ مایا کسی کام سے نکلی تھی، شاید صبح کے 6 ہو رہے تھے۔ اس کی نگاہ یوشے پر پڑی، اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی اور یوشے کو آواز دی۔ یوشے بغیر کچھ کہے گاڑی میں سوار ہوا، پچھلی سیٹ پر اپنی خون سے تر پیشانی سے بیگانہ۔ وہ باپ کے چہرے کو چوم رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
ہسپتال کے کوریڈور میں وہ سر جھکائے تنہا بیٹھا تھا جب ڈاکٹر اس کے قریب آیا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ گرے ہوں گے۔ ان کے دماغ میں کانچ کے ٹکڑے چبھے ہیں، ایک ٹکڑا گہرائی میں ہے جس کو نکالنے کے لیے ایک پیچیدہ آپریشن کرنا ہوگا، جس کے لیے آپ کو 4 کروڑ جمع کروانے ہوں گے۔ یوشے پریشان چہرہ لیے وہاں سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ کمرے میں آ کر لاکر کھولا تو اس میں 7 لاکھ روپے تھے۔ اس کے علاوہ یہ گھر تھا جس کی مالیت 1 کروڑ تھی۔ باقی سب کچھ پہلے ہی بک چکا تھا سوائے وادی زیارت میں واقع مشن کے۔ اس گھر کو وہ ساز و سامان سمیت بیچا تو 1.5 کروڑ نکل آتے۔ اس کا دماغ تیزی سے جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ سوچ بچار کے بعد وہ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ زیارت والا مینشن بیچ دیا جائے۔ وہ فوراً گھر کے کاغذات لے کر زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں کا سارا ساز و سامان نکلواتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، ایمان یوسف زئی کی زندگی۔ وہ مینشن بک گیا تھا، ایمان یوسف زئی کی زندگی بچ گئی تھی، لیکن وہ پوری طرح صحت یاب نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے سننے، بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یوشے کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ دن بدن موت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آخر ایک رات انہوں نے یوشے کو اپنے پاس بلایا اور اٹک اٹک کر کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ یوشے، تو تم کو زندہ رہنا ہے، ہماری بربادی کا حساب لینا ہے۔ میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا۔ یوشے تڑپ کر روتا رہا۔ یوشے اکیلا رہ گیا تھا، تنہا۔ وہ کہہ کر چپ ہوا تو زرشال سنسی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ہمیشہ ماں جی سے شکایت کیا کرتی تھی کہ حزیم اذلان کے پیرنٹس ہیں، تم میرے کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہیں اس دنیا میں کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کسی کو دولت کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس بھی سکون نہیں۔ جس کے پاس ماں باپ ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ ایسا کیوں؟ وہ کہتی تھیں کہ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، جیسے ایگزامز کے بعد رزلٹ آتے ہیں اسی طرح اس ایگزام کے بعد بھی رزلٹ ہوگا، اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ آزمائش بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن اس آزمائش سے مایوس ہو کر اللہ سے جنگ کرنا، اس سے شکوہ کرنا ہمارے رزلٹ کے مارکس کم کر سکتا ہے اور ممکن ہے ہم فیل ہو جائیں۔ وہ چپ ہوئی تو یوشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کی گاڑی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ رات کے اس پہر ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سڑک کے دائیں طرف گہری کھائیاں تھیں، دوسری طرف اونچی نیچی برفیلی پہاڑیاں تھیں۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں جو آگے کا دھندلا سا منظر پیش کر رہی تھیں، ورنہ اس تاریکی میں 2 قدم چلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ کم از کم 20 منٹ بعد وہ اسی سیاہ دیوہیکل دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز سرسراتی ہوائیں اس ماحول کو خوفناک تاثر دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی ٹارچ جلائی اور آگے بڑھا۔ سست قدموں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا جہاں قبریں برف سے ڈھکی تھیں۔ اس سخت اور برفیلے موسم میں شاید کوئی قبرستان کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ہر ہفتے یہاں آتا تھا۔ چبوترے ذرا اونچائی پر تھا، جس کی وجہ سے وہ 3 قبریں زمین میں نہیں دبتی تھیں، لیکن برف کی تہہ ضرور جم جاتی تھی جسے وہ صاف کر دیتا تھا۔ چبوترے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کی ناک اور منہ سے دھواں خارج ہوا۔ وہ جست لگا کر چبوترے پر چڑھ گیا اور منیشے کی قبر کے کتبے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ کیوں کیا ایسا منیشے؟ ایک بار مجھے کہہ دیتی، مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی نا، تو پھر یہ بات کیوں نہیں کی؟ لیکن میری جان تم فکر مت کرو، تمہاری تحقیر کا بدلہ میں لوں گا، لے رہا ہوں۔ اگر غلطی تمہاری تھی تو اس کی بھی تھی، تم نے خود کو سزا دی، اس کو سزا میں دے رہا ہوں، دوں گا۔ میں جان نہیں لوں گا اس کی، لیکن وہ لوگ بھی ایسے ہی تڑپیں گے جیسے ہم تڑپے، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اذلان اپنے کمرے میں موجود تھا، پلنگ پر لیٹا وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔
فجر دروازے پر کھڑی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اندر داخل ہوئی۔ اذنان نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام تھا تو نوک کر کے آ سکتی تھی، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ تمہارے کمرے میں آنے کے لیے مجھے بھی نوک کرنا پڑے گا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو کیا سمجھ رہی ہو تم خود کو میرا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کزن پلس بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ایکسکیوز می، ہم فرینڈ ہی کب تھے جو بیسٹ فرینڈ کی سیڑھی پر چڑھ گئی ہو تم؟ تو کیا ہوا، بن تو سکتے ہیں، وہ مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم مجھے کزن کے رشتے میں زیادہ بھاتی ہو، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ صبح 6 بجے کے قریب گھر داخل ہوا اور سیدھا باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ جیکٹ اتار کر کرسی پر ٹانگی اور شرٹ کی آستینیں چڑھا کر کیبنٹ میں سے مختلف چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے لگا۔ فرائنگ پین میں آئل ڈال کر اسے چولہے پر رکھا اور تیزی سے مرچیں کاٹنے لگا۔ پیچھے زرشال کھڑی اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے وہ مڑا۔ گڈ مارننگ ماسٹر شیف یوشے یوسف زئی، اس نے سنجیدگی سے توصیح کی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یوشے نے سپاٹ نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا سوری، یوشے یوسف زئی، وہ جیسے اس کا نام یاد کر رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ خفگی سے بولا۔ اوکے، ویسے پوچھو گے نہیں میں باہر کیسے آ گئی؟ نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ پھلکڑ بندر، وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ یوشے نے سخت نگاہ اس پر ڈالی، لیکن وہ اس سے بے خبر فریج کھولے کھڑی تھی۔ اگلے لمحے شہد کا بار ہاتھ میں لیے وہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کھل کے نہیں دے رہا تھا۔ یہ کھولو، اس نے آخر ہار مان کر جار یوشے کی طرف بڑھا دیا، جو سلائس پر پنیر لگا کر ان کو فرائنگ پین میں فرائی کر رہا تھا۔ یوشے نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جار کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ خاموشی سے جار لیے میز پر جا بیٹھی۔ سنو کڈنیپر، کچھ نہیں سننا، چپ کر کے بیٹھو، کام کے دوران فضول باتیں مجھے پسند نہیں، وہ درشتی سے کہہ کر دوبارہ کام کرنے لگا۔ سرشال نے برا سا منہ بنا کر اس کی پشت کو گھورا۔ ہاں، بڑا آیا بابو باورچی، یوشے نظر انداز کرتا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ ویسے اس وقت تم جہان سکندر سے کم نہیں لگ رہے۔ وہ کون ہے؟ اس نے الجھن سے سوال کیا۔ نمل تو نمل، تم نے جنت کے پتے بھی نہیں پڑھا؟ اف، کہاں سے آئے ہو؟ اسی دنیا کے ہو نا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ میں تو اسی دنیا کا ہوں، ہاں تمہارا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اوئے، کیا مطلب ہے تمہارا ہاں؟ وہ فوراً بھڑک اٹھی۔ اگر 7 جنموں پر ایمان ہوتا تو تمہیں میں پچھلے جنم کی ڈائن قرار دیتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور تم کو میں کریلا قرار دیتی، کڑوا ترین اور زہریلا ترین۔ کریلا زہریلا نہیں ہوتا، بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تو زہریلے بندر ہو تم۔ بندر بھی زہریلا نہیں ہوتا، دنیا میں زیادہ پسند کیا جانے والا جانور ہے، وہ بولا۔ وہ تنک کر اسے دیکھنے لگی۔ یوشے مسکراہٹ دبا کر ناشتہ ٹرے میں سجانے لگا۔ امان یوسف زئی کی تدفین کا انتظام بھی زیارت میں کیا گیا تھا۔ میت میں محض چند لوگ شریک تھے۔ مایا کے والد شامیر صاحب اور بھائی کے علاوہ محلے کے چند لوگ تھے۔ حزیم بھی شامل تھا، جسے دیکھ دیکھ کر یوشے کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ ضبط کرتا رہا۔ لیکن میت کو کندھا دیتے وقت اس نے حزیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حزیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دور رہو میرے باپ سے، دانت پیس کر دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ حزیم نے حیرت و پریشانی سے اس کی آنکھوں میں اترا خون دیکھنے لگا۔ تمہارا بھائی میری بربادی کا ذمہ دار ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بربادی کا ازالہ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد کرے گا، آتشیں لہجے میں کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ حزیم حیرت و صدمے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ یوشے باپ کو دفنانے کے بعد اسی چبوترے کے قریب بیٹھ گیا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، سب پلٹ گئے تھے۔ حزیم جانتا تھا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ وہ اس کے انتظار میں ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ نصف گھنٹے انتظار کے بعد بھی وہ نہیں اٹھا تو حزیم اس کے قریب چلا آیا۔ یوشے چلو، اس نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جاؤ تم واپس کیسے آؤ گے؟ پھر موسم خراب ہو جائے گا، گاڑی ملنا مشکل ہے، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جاؤ تم حزیم۔ لیکن یوشے۔ جاؤ،
وہ حلق کے بل اور تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ حزیم کا دل بے حد دکھا۔ یہ دیکھو، منیشے یہاں ہے، یہ ممی، یہ بابا۔ وہ باری باری تینوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ تینوں چلے گئے، سب ختم ہو گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ منیشے کی غلطی کی سزا اسے ملی، لیکن ساری غلطی اس کی تو نہیں ہو سکتی، اور اس کی غلطی کی سزا اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی۔ سب کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے کیوں زندہ رکھا؟ میرا دل پھٹ کیوں نہیں گیا؟ کیا میں اتنا سخت دل ہوں؟ میں کیسے زندہ ہوں؟ کیسے؟ اللہ مجھے کیوں زندہ رکھا ہے؟ شاید اس لیے کہ میں اپنی بربادی کا بدلہ لے سکوں، اور میں لوں گا، بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ بے ربطگی سے بڑبڑا رہا تھا۔ جاؤ، تم کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ۔ وہ پھر اس پر چلانے لگا۔ حزیم ہمدردی سے اسے دیکھتا پلٹ گیا۔ یوشے لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی چینل سرچ کر رہا تھا۔ جب ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز سنائی دی، وہ جان گیا تھا مایا آئی ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہیلو یوشے، وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نگاہیں ہنوز ٹی وی پر جمی تھیں۔ وہ لڑکی یہیں ہے ابھی؟ ظاہر ہے گھومنے پھرنے نہیں آئی جو اپنی مرضی سے واپس چلی جائے گی۔ وہ تلخ ہوا۔ یار معاملہ ختم کرو اس کا جلدی۔ کیوں، تم اسے یہاں آ کر کھلا رہی ہو؟ اس نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ لیکن یوشے، میرے معاملے سے دور ہو۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا موڈ بگڑتا دیکھ کر وہ فوراً بات بدل گئی۔ یوشے نے اس پر نگاہ ڈالی۔ سفید رنگت پر نقش مناسب تھے، کندھوں تک آتے بال سنہری رنگ میں رنگے ہوئے تھے، سیاہ شفون کے لباس اور کندھوں پر سنہری شال تھی، لبوں پر سرخ لپسٹک، وہ پوری طرح تیار نظر آ رہی تھی۔ یوشے نے کچھ کہے بغیر اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ میں سوچ رہی تھی باہر ڈنر کرنے چلیں، وہ پھر بولی۔ یوشے چپ رہا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، کچھ پوچھ رہی ہوں یوشے، وہ چڑھ کر بولی۔ اور میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھ رہا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ یوشے، اٹس انسلٹنگ، جانتا ہوں، لیکن لڑکیوں کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ یہی کہا تھا نا میری بہن کو، یوشے نے اس سپاٹ لہجے میں کہا۔ مایا، تم اگر سوچ رہی ہو کہ میں سب بھول گیا ہوں تو تمہاری بھول ہے۔ ایک ایک پتھر تمہاری جانب سے پھینکا ہوا میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ میں صرف ان اچھائیوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کرتا ہوں جو تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کی تھیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں چھوڑ دوں شہر، چھوڑ دیا سب، منافق لوگ، ہر ایک چیز چھوڑ دی، تو تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی اب؟ مایا حق تک سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یوشے سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کھانا لے کر زرشال کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یوشے نے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا۔ ارے تمہاری گرل فرینڈ آئی تھی، تم گئے نہیں اس کے ساتھ؟ گرل فرینڈ؟ وہ الجھن زدہ ہوا۔ لا حول ولا۔ جو ہی اسے سمجھ آئی وہ منہ بنا کر بڑبڑانے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ آ کر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایک بات تو بتاؤ یوشے۔ میں نہیں بتا رہا، چپ کر کے بیٹھا اور جلدی کھانا کھاؤ، وہ سختی سے بولا۔ مت بتاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے گپیں لڑانے کا، سڑیل بندر، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو خود کو۔ یوشے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سخت نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، مجھ سے پیار ہو جائے گا، وہ بظاہر منہ بنا کر بولی تھی۔ لا حول ولا، اس نے دانت پیس کر نگاہیں پھیر لیں۔ قتل نہ ہو جانا مجھ سے، بڑبڑاتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ اوئے ہوئے، شرما گئے، وہ پیچھے سے بآواز بولی۔ یوشے کمرے سے نکلتے ہوئے ہنس پڑا۔ یوشے 3 دن سے اسی چبوترے پر بیٹھا تھا، بھوک پیاس سے آری، ملگجا لباس، پپڑی جمے ہونٹ، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، وہ نگاہیں خلا میں جمائے بیٹھا تھا۔ آنسوؤں کے مٹے نشان اس کے چہرے پر اب بھی تھے۔ دفتن اسے ذرا ہلچل کا احساس ہوا، وہ کسی کا جنازہ تھا جسے کندھے پر اٹھائے لوگ اسی طرف آ رہے تھے۔ اس نے نگاہیں پھیر کر اس طرف دیکھا تو ایک شخص اسی کو دیکھ رہا تھا گہری نظروں سے۔ یوشے نے نگاہیں پھیر لیں۔ اس شخص نے باری باری نگاہ 3 قبروں پر ڈالی، جس کے ایک کتبے پر منیشے یوسف زئی، دوسرے پر زرمین یوسف زئی، جبکہ تیسری قبر نئی اور کچی تھی۔ کچھ دیر بعد لوگ وہاں سے جانے لگے، یہاں تک کہ قبرستان خالی ہو گیا۔ یوشے نے گہری سانس لے کر نگاہیں پھر خلا میں گاڑ دیں۔
ذرا دیر ہی گزری تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہی شخص جو کچھ دیر پہلے اسے دیکھ رہا تھا اب اس کے قریب کھڑا تھا۔ یوشے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن چپ رہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے نرمی سے سوال کیا۔ یوشے۔ کس لیے بیٹھے ہو؟ یہ کس کی قبریں ہیں؟ ایسے ہی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ کس کی قبریں ہیں یہ؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ماں، بہن، باپ۔ کب ہوا باپ کا انتقال؟ پرسوں۔ مطلب آج تمہارے باپ کا 3 فاتح ہے اور تم اس حالت میں یہاں بیٹھے ہو، لگتا ہے 3 دن سے گھر نہیں گئے ہو۔ نہیں۔ چلو میرے ساتھ، اس شخص نے نرمی سے کہا۔ نہیں۔ باپ کے لیے دعا نہیں کرو گے؟ دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے، تم کو اس حال میں دیکھ کر یہ اندر تڑپ رہے ہوں گے، ان کی خوشی کے لیے اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ اس شخص نے کونی سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ باہر ایک سیاہ پجارو کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی حویلی تھی جہاں کئی ملازم کام میں مصروف تھے۔ یوشے ایک صوفے پر بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا جب وہ شخص ہاتھ میں کاٹن کا ایک سوٹ لے کر آیا۔ یہ لو اور جا کر نہا لو۔ یوشے نے بنا کچھ کہے کپڑے ہاتھ میں لیے اور اس کی ہمراہی میں ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ شخص کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا۔ یوشے نے 2-3 لقمے ہی لیے تھے جب آنسوؤں کا ریلا اس کے حلق میں پھنسنے لگا۔ وہ اسی وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس شخص نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن چپ بیٹھا رہا۔ چند منٹ بعد یوشے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس شخص کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ یوشے پھر اسی چبوترے پر بیٹھا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا کروں گا میں اس دنیا میں اکیلا؟ کیوں زندہ چھوڑا ہے مجھے؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ وہ شخص پھر یہیں موجود تھا، اس کے قریب بیٹھا تھا۔ یوشے کے کندھے پر ان کی لائی گئی شال تھی۔ یوشے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گھر چلو بچہ، میرا گھر نہیں کوئی، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو، وہ نرمی سے بولا۔ میں یہیں رہوں گا۔ تمہارے یہاں رہنے سے کیا یہ پھر جینے لگیں گے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ یوشے چپ رہا۔ بچے، زندگی تو اللہ کی امانت ہے، اس کی تھی، اس نے لے لی، اللہ سے جنگ کرو گے؟ اس نے سب چھین لیا مجھ سے ایک ہی جھٹکے میں۔ وہ پھر رونے لگا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے میرا، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ ہے نا، وہ شخص اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر بولا۔ میں نے اتنی دعائیں مانگی، آخری سہارا تھا میرا، وہ بھی چھین لیا۔ میرا بچہ، پہلا اور آخری سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، بس مجھے بھی مرنا ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد ہوگا، اسے تلاش کرو۔ مقصد معلوم ہے مجھے، بدلہ لوں گا میں، انتقام لوں گا اپنا، اس کو برباد کروں گا، وہ سنگین لہجے میں بولا۔ بدلہ لینا ہے نا، تو یہاں اس ویران جنگل میں گھرے قبرستان میں بیٹھے بیٹھے کیسے لوگے؟ جنگلی جانوروں کی خوراک نہ بن جاؤ۔ میری بات مانو بچہ، گھر چلو۔ بدلہ لینے کے لیے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا بچے۔ یوشے فوراً اٹھ گیا۔ وہ شخص اس کو ساتھ لیے دوبارہ حویلی میں آ گیا۔ رات کے اس پہر ہاشم ولا میں ہو کا عالم تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے سوائے اذلان کے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں منڈیر سے کونیاں ٹکائے کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یوشے اور اس کی فیملی سے وہ ہمیشہ متاثر رہا تھا، ہر وقت ہنستی مسکراتی فیملی، چادر میں لپٹی منیشے جس کی نگاہیں ہمیشہ زمین کی جانب ہوا کرتی تھیں۔ وہ دل سے اس کی عزت کرتا تھا۔ یوشے حزیم کا بہت اچھا دوست تھا، وہ اکثر ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ اس دوپہر کو اپنی اردو کی کلاس لے رہا تھا۔ اس نے اسد کو اس کے بیگ سے لغت نکالنے کے لیے کہا۔ اسد اس کا قریبی دوست تھا۔ وہ سامنے کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اوہ، لو لیٹر، اسد مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ اذلان نے حیرت سے پلٹ کر اسد کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ کیا ہے یہ؟ لاؤ، دو مجھے، اذلان نے فوراً کہا۔ ارے رکو تو، دیکھنے تو دو کس حسینہ کا دل آیا ہے ہمارے جگر پر۔ تو سنو پیارے اذلان۔ او ہو، کہیں سے آواز بلند ہوئی۔ او، پہلے چپ کر کے پورا سنو، کسی کی آواز آئی۔ ہاں تو سنو پیارے اذلان۔
میں کافی دن سے تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اور میرا معصوم سا دل دونوں تم پر فدا ہیں۔ میرا پورا دن ہی اسی سوچ میں گزر جاتا ہے۔ میں پورا دن تمہارا خیال مجھے پوری طرح اپنے سحر میں مبتلا رکھتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آتی ہے میری محبت۔ کب تک ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپاتے رہیں گے اس بات کو؟ اس لیے جھجک ختم کرو اور مجھ سے آ کر ملو، میں تمہارے منہ سے سب سننا چاہتی ہوں۔ تمہاری پیاری منیشا یوسف سے۔ وہ جو مسکراتے ہوئے سن رہا تھا، نام سن کر اسے سانپ سونگھ گیا، اس کے ساتھ ساری کلاس کو بھی سکتہ لگ گیا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، خط اس کے ہاتھ سے چھینا اور کلاس سے نکل گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ یوشے اپنی داستان اس شخص کو سنا رہا تھا۔ وہ شخص خاموشی اور توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یوشے چپ ہوا تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اس شخص نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ یوشے اس کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ شخص اس کو خود سے لگائے تسلی دے رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ ہاں مت چھوڑنا، میں ساتھ ہوں تمہارے، بتاؤ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ قتل کر دوں گا اسے، وہ نفرت سے بولا۔ وہ ذمہ دار ہے اس سب کا، لیکن اس نے قتل نہیں کیا کسی کو، تم قتل کرو گے؟ کر سکتے ہو قتل۔ جب ایک انسان کسی کی جان لیتا ہے تو انسانیت کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتا ہے۔ کرنا ہے کرو، لیکن پھر کیا تم بچ جاؤ گے؟ قتل کرنے کے بعد تمہیں عدالت سزا دے گی یوشے۔ یوسف زئی خاندان ایک بار پھر بدنامی کی دلدل میں پھنس جائے گا، ایسا چاہتے ہو؟ تو میں کیا کروں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ صبر کرو اور اللہ کا انتقام دیکھو۔ کبھی دیکھا ہے اللہ کا انتقام؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک ذات کبھی کسی کو ایسے نہیں چھوڑتی۔ تم کیا سمجھتے ہو، کیا ذمہ دار خوش باش رہیں گے ساری زندگی؟ نہیں بچہ نہیں، اللہ تمہارا بدلہ لے گا، مکافات عمل اٹل ہے، وہ اسی درد تکلیف سے گزریں گے اور تمہیں اجر ملے گا، تمہارے صبر کا، تمہاری تکلیفوں کا۔ اللہ بہتر لے گا، بہترین دینے والا ہے، انتظار کرو دیکھو وہ پاک ذات کیسے تمہارا انتقام لے گی۔ کتنا انتظار؟ یوشے نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ تھوڑا انتظار، عمل مکمل ہوتے ہی رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی کو نیا آغاز دو، کاروبار شروع کرو، اپنے لیے منزل کا تعین کرو، اللہ سے رابطہ بحال کرو، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ کیسے؟ میرے ساتھ رہو، میں بتاؤں گا کیسے۔ ابھی فجر کی اذان ہونے والی ہے، جا کر غسل کرو اور وضو کر کے لان میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ ان کے قریب جائے نماز پر کھڑا تھا، آنکھیں موندے، سر جھکائے، لیکن اس کے لب ساکت تھے، اس کا دھیان بار بار بھٹک جاتا۔ کئی وقت بعد وہ نماز پڑھ رہا تھا، آیتیں لبوں پر آ کر ٹوٹ رہی تھیں، آنسو چہرے سے پھسل کر ٹھوری پر آ رہے تھے۔ اٹک اٹک کر اس نے نماز مکمل کی اور دوزانوں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے آ کر ٹکرا رہی تھیں، دعا کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اسے کب دعائیں مانگنا آتی تھیں؟ محض آنسو تھے جو تواتر سے بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ اللہ، میں نے ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے کبھی تجھ سے بات نہیں کی تھی، لیکن تو سب جاننے والا بڑا رحیم کریم ہے میرا مالک۔ میں بہت گناہگار ہوں اللہ، مجھے معاف کر دے، میرا دل بدل دے۔ میں نے کبھی تیرا شکر ادا نہیں کیا، تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن اب اس آزمائش میں مبتلا ہوا تو تجھ سے شکوہ کرنے لگا۔ انسان بہت ناشکرا ہے، لیکن تو بہت عظیم ہے میرے اللہ، میں تجھ سے میرے خاندان کی مغفرت کا طلبگار ہوں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی بخشش کر دے، مجھے معاف فرما میرے اللہ، مجھے سکون عطا کر، میرے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دے، مجھے اپنی رحمتوں کی آغوش میں بھر لے، مجھے سکون دے مالک، مجھے معاف فرما۔ وہ روتے ہوئے پہلی دفعہ دل سے دعا کر رہا تھا۔ جائے نماز لپیٹتے ہوئے سے سکون کا احساس ہوا، رب سے گفتگو کر کے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے لمبی سانس بھر کر آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا لیں۔ یوشے اپنے کمرے میں موجود کچھ فائلز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور سفید جینز پہنے، بال پیشانی پر بکھرے تھے، قریب اس کا سیکریٹری اللہ داد کھڑا تھا، جو کچھ دیر قبل کراچی سے آیا تھا۔ سر آپ آفس کب سے آئیں گے؟ بہت ساری ڈیلز پینڈنگ میں ہیں، شہاب سر نے اس کو فائنل نہیں کیا ابھی۔
میں بات کرتا ہوں اس سے، نیکسٹ ویک تک چکر لگاؤں گا، باقی کام دیکھ لو تم لوگ، وہ سنجیدگی سے بولا اور فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ تم ابھی بابا سے ملنے جا رہے ہو؟ جی سر، میرا سلام کہنا ان کو۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے بے تحاشا احترام اور محبت تھی۔ یوشے کے پاس کام کرنے والے کئی لوگ مقامی تھے جو ان کے توسط سے یوشے کے پاس اپوائنٹ تھے۔ تمام لوگ امیر خان خٹک کا احترام کرتے تھے، ہر معاملے میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یوشے اپنے سیکورٹی کو فارغ کر کے کچن میں آیا اور کافی بنانے لگا۔ فریج میں کٹا ہوا کیک رکھا تھا جو تھوڑی دیر قبل اس نے اپنے سیکورٹی کو کافی کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس نے وہ نکال کر ٹرے میں رکھا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ زرشال نے چونک کر سر اٹھایا۔ کب سے ویٹ کر رہی تھی، کہاں تھے؟ بزی تھا، یہ کھا لو۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ڈنر میں تم مجھے اپنا جھوٹا کیک کھلاؤ گے؟ مجھے نہیں کھانا، واپس لے جاؤ۔ جھوٹا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ یہ موٹے کنچے ٹھیک سے کھولو اور دیکھو اس کیک پر کہیں تم کو دانتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں؟ یوشے چڑ کر بولا۔ جو بھی ہو، مجھے نہیں کھانا یہ باسی کیک، میرے لیے نگٹس یا کچھ اور بنا لو۔ وہ پرسکون سی بولی۔ یوشے کو تو آگ ہی لگ گئی۔ نہیں کھانا تو بیٹھی رہو یوں ہی، نخرے تو یوں کرتی ہو جیسے تمہارے باپ کا گھر ہے یہ۔ اپنے باپ کے گھر ایسے ہی کرتی تھی، برداشت نہیں ہوتے نخرے تو میرے باپ کے گھر چھوڑاؤ مجھے۔ وہ تپی ہوئی مسکان لبوں پر سجا کر بولی۔ قبرستان میں باپ کے برابر میں دفنانا ہوں تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ زیادہ میرے سامنے چک چک نہ کرو یوشے، مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، وہ تنک کر بولی۔ نہ کھاؤ، بیٹھی رہو ایسے ہی۔ اس دن تو تم بڑا چیخ رہی تھی کیک کیک کر کے، اب کیک نہیں کھانا، زہر کھا لو۔ ٹرے اٹھا کر وہ کمرے سے جانے لگا۔ اگر کچھ اور بنا دو گے تو موت آ جائے گی، ویسے تو ہر وقت زنانیوں کی طرح کچن میں گھسے رہتے ہو۔ یوشے نے دانت پیس کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ بنانے ہی جا رہا تھا لیکن اب بیٹھی رہو ایسے ہی بھوکی، چبا چبا کر کہتا وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ زرشال دانتوں میں لب دبا کر اس کے پیچھے لپکی۔ اف، رکو نا یوشے، اچھا سوری۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یوشے نے سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ بنا دو نا پلیز، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر بولی۔ ہٹو آگے سے۔ یوشے نے اسے پرے دھکیلا اور کمرے سے نکلا۔ زرشال بھی فوراً اس کے پیچھے نکل گئی۔ تم کہاں آ رہی ہو؟ وہ گرجا۔ میں بھی تھوڑی کوکنگ سیکھ لوں گی، وہ دانت نکال کر بولی۔ تم سے کس نے کہا میں کچن میں جا رہا ہوں؟ مجھے پتہ ہے نا، تم بہت اچھے ہو۔ ہاں، کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ یوشے سخت نگاہ اس پر ڈال کر کچن میں داخل ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ یوشے، ایک سوال پوچھوں؟ ایک لفظ منہ سے نہ نکالنا ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ پھٹکتی رہنا ساری رات وادی کے جنگل میں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا جنگل سے، سمجھے؟ کیا سمجھ رہے ہو تم زرشال کو؟ ہاں، کیوں ڈر لگے گا تمہیں؟ تم خود ایک ڈائن ہو، چڑیلیں تم جیسی ڈائن سے پناہ مانگتی پھریں گی۔ اللہ، اتنی تعریفیں نہ کرو یوشے، شرم آ رہی ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی اور اسی ٹرے سے کیک اٹھا کر کھانے لگی۔ یوشے نے سخت غصے سے اسے دیکھا۔ ندیدی، جب یہی کھانا تھا تو اتنی محنت کیوں کروا رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، تم میرے لیے کچن میں کھانا بناتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ جب میرے بچے ہوں گے تو میں ان کو بتایا کروں گی کہ میں نے کیسے کڈنیپر سے اپنے لیے فرمائشی کھانے تیار کروائے تھے، فخر کریں گے وہ مجھ پر، وہ بولی۔ استغفر اللہ، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یوشے مقامی بازار میں موجود تھا، ہاتھوں میں مختلف شاپرز تھے، وہ گروسری کی خریداری کرنے نکلا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ تھی، سیاہ پینٹ اور سیاہ جوتے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑا، وہ مایا تھی۔ نیلی پینٹ اور سبز جیکٹ، گلے میں مفلر لپیٹ رکھا تھا، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے سامان گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں کافی پینے جا رہی تھی، تم بھی چلو؟ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ پلیز یوشے، مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے، وہ پراسرار لہجے میں بولی۔ یوشے نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کو لاک کرتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھینک یو۔ وہ دونوں چھوٹی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یوشے کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں جیسے اسے جلدی بات شروع کرنے کا کہہ رہا ہو۔
یوشے، میں تم سے نفرت کرتی تھی، تمہاری بہن سے بھی، تمہاری پوری فیملی سے ہی، کیونکہ ہمارے گھر ہونے والا 90% جھگڑا تمہاری فیملی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ماں تمہارے باپ کی مثالیں دے کر میرے باپ پر طنز کرتی تھی، باپ بھی پھر تمہاری ماں کے سلیقے کی مثالیں دے کر ماں سے بے وجہ لڑتا۔ میرا بھائی منیشے کو پسند کرتا تھا، مجھے تمہاری اور منیشے کی پڑھائی کی مثالیں دی جاتی۔ میں اپنی پوری کوشش سے پڑھتی تھی، لیکن تم دونوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی، اور یہ ناکامی مجھے روز بروز تم دونوں کے خلاف کر رہی تھی۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ نفرت اپنی جگہ، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ایسا کچھ ہو۔ یوشے، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا۔ اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، پورے دل سے، سچی محبت۔ وہ سر جھکائے اداسی سے بولی، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے سوا کہ خوش رہو۔ وہ گہری سانس لے کر بولا اور کافی کا کپ منہ سے لگایا۔ مایا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یوشے گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ تمام لائٹیں جلا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور دھپ سے صوفے پر گرا۔ وہ رات کا کھانا باہر سے ہی لے آیا تھا۔ نگاہیں ٹی وی پر جمائے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ دراصل وہ ایک بڑی الجھن کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کب تک وہ اسے یہاں رکھے گا، جب تک یہ طے کہ وہ قتل نہیں کرے گا۔ دوسری صورت میں اسے آزاد کرنا ہوگا۔ وہ ساری زندگی اسے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ کئی دنوں سے دفتر نہیں گیا تھا، اور سب سے بڑی مشکل یہی تھی، وہ بابا کو بھی نہیں بتا پایا تھا۔ وہ اس سے بہت ناراض ہوتے، اور ان کو وہ کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا کو بتائے گا، اور بابا کو بتانے کے بعد آگے جو وہ کہیں گے وہی کرے گا۔ وہ سوچ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھا اور کھانا نکالنے لگا۔ اندر داخل ہوا تو زرشال ہاتھ میں کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی غیر محسوس طریقے سے کتاب اپنے پیچھے چھپا لی۔ آج تو ٹائم پر کھانا لے آئے، وہ مسکرائی۔ کیا ہے کھانے میں؟ اس کی خاموشی دیکھ کر وہ دوبارہ بولی۔ دیکھ لو خود ہی، اس نے رکھائی سے کہہ کر ٹرے رکھی۔ کیوں، تم ہر وقت دم کٹے بلے بنے رہتے ہو؟ زرشال نے منہ بنا کر کہا۔ اور تم کیوں ہر وقت اپنی یہ 10 گز کی زبان چلاتی رہتی ہو؟ وہ تب کر بولا۔ میری مرضی، میری زبان ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو میری بھی مرضی، میرا منہ ہے، میں بولوں یا نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، وہ سختی سے بولی۔ ہاں، دم کٹا بلا۔ اگر ایک اور بھی بار یہ لفظ دوبارہ کہا نا تو منہ توڑ دوں گا، وہ دانت پیس کر غرایا۔ او، تو ایسی بات ہے؟ اور کیسے ہو تم کٹے بلے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ یوشے نے سب سے مٹھیاں بھیجی۔ زرشال نے منہ چڑھا کر ٹرے اپنے آگے کی۔ اب کھڑے گھور کیا رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، وہ بدتمیزی سے بولی۔ یوشے ہنوز اسے تپی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ زرشال، یہ آخری دفعہ تھا، اب کوئی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا، چبا چبا کر کہتا وہ پلٹنے لگا۔ ہاں، بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، تمہارا باپ۔ اس نے بات مکمل نہیں کی تھی، یوشے تیزی سے پلٹا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر انگلیاں چھپ گئیں۔ زرشال نے سنجیدگی سے اس پر نظر ڈالی اور خاموشی سے دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ اس نے اف تک بھی نہیں کیا۔ یوشے چند لمحے اسے سپاٹ نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زرشال نے کھانے کی ٹرے پوری قوت سے اٹھا کر زمین پر دے ماری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں جی اپنے کمرے میں موجود تھیں، پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھیں۔ زہرا ان کے قریبی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس گھر میں آخر ہو کیا رہا ہے، نگہت کی حرکتیں اور سوچ میری سمجھ سے باہر ہے، اس کی نئی ضد کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ ایسی بھی غلط بات نہیں کی اس نے ماں جی، زہرا بولی۔ ہاں بیٹا، تمہیں کیوں اس کی بات غلط لگے گی، فجر سے ہی تو وہ اذلان کو بیانا چاہتی ہے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ اگر کسی اور سے بھی کرنا چاہتی تو میں یہی کہتی، وہ اس کی ماں ہے، اسے پورا حق ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے، اپنی مرضی سے کرے۔ لیکن زرشال اور ازران کا رشتہ شروع سے طے تھا، اور ان حالات میں جب زرشال لاپتہ ہے اور گھر میں اس قدر تناؤ کا ماحول ہے، ایسے میں ازلان کی شادی کا شوشہ چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں۔ خدا جانے کیا مصیبت پڑی ہے گھر میں، کوئی کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں۔
حزیم نے آج تک آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی بڑوں سے، آج کل وہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اذلان الگ ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، منہ پھٹ تو شروع سے ہی تھا لیکن بدتمیز کبھی نہیں رہا۔ جنید اور زبیر کی الگ کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے، اور نکھت تو صدا کی بدنیت تھی۔ پیچھے رہی شازیہ تو گھر قائم ہے تو اسی کی بدولت، پتہ نہیں کس نیکی کا صلہ ہے، ورنہ گھر تربتر ہو چکا ہوتا۔ ماں جی بولی تو زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔